बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पहले दिन से ये अक़ीदा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम एक हैं, एक दूसरे को भाई और बहन समझते हैं, और जब भी कोई इख्तलाफ या तनाज़ा रहा है तो वो सिर्फ़ हुकूमतों की सतह पे रहा है। बाज़ बेवकूफ़ दुनिया में ऐसे भी हैं जो बाज़ औक़ात जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुआजना करते हैं तो उसी तरह वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुआजना भी करने लग जाते हैं। हालांकि दोनों साइड्स के इख्तलाफ में कोई मुवाफ़क़त नहीं है। आज के जरगे में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान की नई नस्ल वो क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो अपने अफ़गान बहन भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो इख्तलाफात पाए जाते हैं, ये जो तनाव होता है, ये जो हुकूमतों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात होते हैं, क्या वो अफ़गान अवाम के और अफ़गान नौजवानों के और वो पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं या नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि सरहद के दोनों जानिब बसने वाले नौजवान वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात कैसे चाहते हैं और वो इस रीजन का क्या ख्वाब देखते हैं। आज के जरगे में हम इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज के जरगे में हमारे साथ बॉर्डर के दोनों तरफ से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं। इसके लिए हम मशकूर है पीरों के, जिन्होंने दोनों ममालिक के इन नौजवानों को इकट्ठा किया। उन नौजवानों में से कुछ मेरे साथ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, इस साइड पे पाकिस्तान और इस साइड पे अफ़गानिस्तान, और कुछ सामने तशरीफ़ रखते हैं। आगाज़ करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान की साइड से। जी डॉक्टर साहबा, अपनी हुकूमत से क्या शिकवा है और पाकिस्तान की हुकूमत से क्या शिकवा है? अगर अफ़गानिस्तान के लोगों को देखा जाए तो पाकिस्तान में उन लोगों के लिए सिर्फ पाकिस्तान में और वहाँ पे भी दोनों जगहों पे मसले बहुत हैं। पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ का जो है वो थोड़ा सा मसला है। उनके रिफ्यूजीज़ के जो हकूक़ हैं वो उस तरह से शायद उनको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अगर मुल्क के सतह पर देखा जाए जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं वो लोग, तो उनको भी अच्छी खासी शिकायत है। वो लोग शायद ये समझते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, इसके ज़िम्मेदार शायद हम हमारे अपने आप से ज़्यादा दूसरे लोग हैं। तो यही कुछ गिले हैं, और पाकिस्तान के साइड पे भी हो सकता है इसी तरह के गिले हो। इल्ज़ामात दोनों तरफ लगा जाते हैं जब भी कोई छोटा सा मसला होता है, चाहे इस तरफ हो या चाहे उस तरफ हो। अगर यहाँ हो जाए तो ये लोग उन लोगों को इल्ज़ाम देते हैं, अगर वहाँ हो जाए तो वो लोग इन लोगों को। बजाय इल्ज़ामात देने के मैं ये समझती हूँ कि अगर एक साथ बैठा जाए और इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए और फिर मिलके इनका हल निकाला जाए तो इससे दोनों अक़वाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना सिर्फ इन दोनों कौमों को बल्कि पूरी दुनिया को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान की साइड से जी सद्दाम साहब, आप बताइए, पाकिस्तान को या आप जैसे पाकिस्तानी नौजवानों को अफ़गानिस्तान की हुकूमत से क्या शिकवा है, और क्या अफ़गान अवाम से भी कोई शिकायत है आप लोगों को? हमें तो सबसे पहले अफ़गान गवर्नमेंट जो है बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि करज़ई ने ख़ुद जो अफ़गान प्रेसिडेंट थे अपने दौर में पाकिस्तान के दौरे किए। उसके बाद अभी अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई है, उसने भी पाकिस्तान के करज़ई साहब और अशरफ गनी साहब जी, तो करज़ई साहब और अशरफ गनी साहब दोनों ने पाकिस्तान के दौरे किए। तो एक पॉजिटिव हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव उसकी तरफ, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। उसमें एक तसलसल नहीं आई। जो दौरे कर रहे थे और जो हम इसके रिज़ल्ट का सोच रहे थे वो तसलसल हमें नहीं मिला। दूसरी बात यह है ना कि अफ़गानिस्तान के जो अवाम है, मैं ख़ुद ये सोचता हूँ कि ज़्यादातर वो पाकिस्तान का दौरा भी नहीं किया है, पाकिस्तान को अंदर से देखा भी नहीं है। पाकिस्तान के जो हमारी बेल्ट है फाटा और KPK, तो वहाँ पे हम अभी जो हमारे सामने बैठे हैं या पहले भी हमें आए, हमें इस तरह नहीं लगा हमें कोई पराये से मिल रहे हैं, अपने बहन भाइयों की तरह लगते हैं। तो मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ मिसकंसेप्शन मीडिया की वजह से भी है कि वहाँ पे कुछ भी हो जाए,
باہر ملک کی طرف سے بھی ہو جائے, کہیں اور سے بھی ہو جائے, لیکن صرف ایک ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں, یا مطلب پاکستان کی عوام کی طرف سے اس طرح کچھ غلط نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچتے پاکستان کے جو عوام ہے. تو حکومتوں کے سطح پہ غلط پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کے ہم بہن اور بھائی چارے والی سوچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے سے مختلف لوگ ہیں, وہی پیار محبت, وہی ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام جو کسی ایک ملک کے شہریوں کا ہو سکتا ہے. لیکن افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے, میڈیا میں کی جاتی ہے. کیا شکایت ہے پاکستان سے؟ صافی صاحب, جو بربادی آ گئی تھی افغانستان میں جو آئی ہے, تو لوگوں کا پرسیپشن یہی ہے کہ یہ بربادی جو آئی ہے یہ خود یعنی نیبرنگ کنٹریز کی وجہ ہے, ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے, ان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسیز تھی اس وقت کی, تو اسی وجہ سے جہاد کے بعد جو سول وار آیا تھا اور جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا بائی دا نیبرنگ کنٹریز یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یا ورلڈ پاورز کی وجہ سے, تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی یہ بدقسمتی جو افغانوں پہ آئی ہے اس کو قصوروار یہاں کی حکومت کو ٹھہراتی ہے. یہاں کبھی ہم نے افغانس نے پاکستان کی عوام سے کوئی گلہ نہیں رہا. یہاں پہ جتنے بھی یعنی اس وقت 5 ملینز افغان ریفیوجیز یہاں پہ آباد تھے اور پچھلے 30-40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو کافی دوستانہ ماحول رہا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی افغانی یا پاکستانی کے درمیان کوئی تنازع ابھرا ہو یا کوئی اختلاف ہو. تو یہاں پہ تاریخی لحاظ سے بھی, اور ہم نے اس کو یعنی جو ہمارے ثقافتی لسانی تاریخی تعلقات رہے ہیں, تو ان کو ہم نے پروف بھی کیا ہے کہ یہاں کے عوام ایک دوسرے کے بھائی ہے, کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ہم بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو گلے ہیں وہ حکومتوں کی طرف سے ہیں. تو اور ہمارے نوجوانوں کا خیال بھی یہی ہے کہ حکومتوں کو مل کر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف یہ حالات لے کے ان کو چلنا ہوگا. اٹس the need of the time. کوئی پاکستانی سائڈ سے جواب دیتے بھائی کیوں کرتے ہیں ان کے ملک میں مداخلت؟ میرا نام ساجد علی ہے, میرا تعلق کرم ایجنسی سے ہے. اگر یہ لوگ یہ سوچے کہ نہیں ہم اپنی اسٹیٹ کو, اپنی عوام کو, اپنی گورنمنٹ کو اس لیول تک مضبوط کرے کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی مداخلت کر ہی نہ سکے, کیونکہ ان لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان سے زیادہ تر شکوہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی مداخلت اس سے پہلے مطلب رشیا وار میں بھی رہی ہے اور ابھی 9/11 کے بعد وار میں بھی رہی ہے. چلو ہم مانتے ہیں ہر ایک کنٹری کے اپنی باؤنڈری کے ارد گرد اپنی ہی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ہر ایک کنٹری کی. اس ٹائم جب افغانستان پہ جب مسئلے آئے, ریفیوجیز بنے, تو پاکستان نے سب سے پہلے ویلکم کیا, جو کہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز پاکستان میں ہی رہے ہیں اور سارے افغانستان کے تھے. تو اس ٹائم تو مطلب ہندوستان نے ان کو کوئی ویلکم نہیں کی. ان لوگوں کو اگنور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. مسئلے ہوتے رہتے ہیں تھوڑے بہت, وہ تو اکراس دی بارڈر وہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ مطلب پھر بھی ہم یہ جتنی بھی سچویشنز ہیں بھائی چارے میں بدل سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن فاٹا میں سٹیبل رہ جائے اور فاٹا کو کسی نہ کسی صورت یہ FCR وغیرہ ختم کر کے وہاں علاقے کے لوگوں کو برابر کا وہ حقوق اگر دے دے تو یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے. افغانستان کی سائڈ سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ہاں, یعنی میں ذرا ان کے اس شکوے کو اور بھی سوال میں بدل دوں کہ دیکھیں جس طرح پاکستان میں ریفیوجیز کو ویلکم کیا گیا, ایران میں ان کو کیمپوں تک محدود رکھا گیا, ہندوستان نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی, کسی اور نے نہیں کیا. مداخلت کی تھی سوویت یونین نے, اور خود کچھ افغانوں نے ریزسٹنس کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے اس کا ساتھ دیا. تو کہتے ہیں آج ہندوستان سے وہ شکوہ نہیں, ایران سے وہ شکوہ نہیں, روس سے وہ شکوہ نہیں, لیکن سارا نزلہ پاکستان پہ. جی, میرا نام محمد وسیم ہے اور میں افغانستان کے کندوز پروونس سے تعلق رکھتا ہوں. مدین اقتیار کے صوبے سے. جی, جب کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی کنفلکٹ آتا ہے گورنمنٹس کے درمیان, تو
پاکستان اس کا سارا اثر انداز جو ہے نا ریفیوجیز کو کرتا ہے. مثلاً جب بھی کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے نا تو پاکستان بلیم کرتے ہیں وہ افغان ریفیوجیز کو جو یہاں پر رہ رہے تو ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ شکوہ آتا ہے. اور دوسرا جو رشیا کا تعلق ہے تو ان میں یہ کہا گیا کہ پہلے رشیا کے ساتھ مثلاً ان کو بھگا دیا, ہمارے ساتھ افغانستان نے ان کو ہمارے ساتھ ہیلپ کر کے اس کو بھگا دیا. پھر اسی حالت میں طالبان کا حکومت قائم ہوا. پھر طالبان کی حکومت میں بھی پاکستان کا کافی انٹرفیرنس رہا, لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کو اڈے دیا, پھر اس نے افغانستان پر اٹیک کیا. بالکل سچ ہوا. ہمیں مطلب صحیح سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. تو اس کنفلکٹس میں بہت سارے سوال وغیرہ آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستانی سائڈ سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جی. میرا نام شوکت عزیز ہے, بیسیکلی قرمزن سے میرا تعلق ہے اور فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر ہوں. سر اگر اصل بات میں آ جائے, یہاں پہ افغانستان اور قبائلی اسٹوڈنٹس یعنی نوجوان بیٹے, سر ہمارا اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہے. اگر سوچا جائے قبائلی علاقوں میں ہم کو افغانستان کی طرح وہ سلوک ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ قانون رکھا ہوا ہے پاکستان کے جو قانون سے وہ ایک الگ ہے. قبائلی علاقوں کو پاکستانی یعنی پاکستانی قبائلی عوام کو پاکستانی حقوق دیے جائے جو دوسرے شہروں کو دیے گئے ہیں. پنجاب اور KPK کے سندھ کے بچوں کو جو وہ حقوق دیے ہیں, اگر یہ فاٹا کے عوام کو دیے گئے تو افغانستان میں بھی امن آئے گا اور پاکستان میں بھی امن آئے گا. ہمارے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارے بعض پاکستانی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ قبائل کو ضم نہیں کرنا چاہیے, ان کی اپنی روایات ہے, الگ شناخت ہے, قائد اعظم کے دور سے معاہدے ہیں, اور کہتے ہیں قبائلی عوام سے پوچھا جائے, کوئی کہتا ہے ریفرینڈم کرایا جائے. تو کیا قبائلی یوتھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ KP کے ساتھ ضم ہو جائے؟ سر بالکل ہم چاہتے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں, ہم پکار رہے ہیں, ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا کو KP میں ضم کیا جائے. جو لیڈر وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا وہ ہے, یہ وہ ہے. سر وہ جاہل ہے, کیونکہ ان کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہے, ان کو پاکستان کی سپیلنگ کا پتہ نہیں ہے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوئے. کبھی ایک ملک کو اپنے ساتھ بٹھائیے, ان سے پوچھے نا کہ یہ کون ہے, یعنی پاکستان, ہم پاکستان میں رہے یا افغانستان میں رہے یا فاٹا سے تعلق رکھنے والے جو یوتھ ہے وہ ہاتھ اٹھائے یہاں پہ. اچھا, آپ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ایگری نہیں کر رہا ہوں. تو ایک بندہ ہے جو ایگری نہیں کر رہا, آپ ذرا ان کو دے دیں, آپ کیوں ایگری نہیں کر رہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا نام فواد داوڑ ہے, میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں. سر میں اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ بغیر شرط کے بس ضم کرتا ہے خیبر پختونخوا میں. اسے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے عوام کو حقوق دیے جائے, اس کو گھر دیے جائے. وہ کیمپ میں پڑے ہیں اور آپ اس کے اسلام آباد سے فیصلے کرتے اس پر وہ ٹپکاتے وہ فیصلے. کمیٹی بنی ہوئی ہے سر, اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہے جس کو قبائلی علاقے کی رواج کا پتہ ہو, وہاں گیا ہو, وہاں لوگوں کے ساتھ اس کی میل نہ بیٹھنا ہو, جرگے ہوئے ہو, وہ یہ نہیں جانتے. تو یہ اسلام آباد سے جو ہم پر وہ لگائے جاتے, ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. نہیں, وہ تو ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, جی سر, یہ آپریشن ہو, یہ ہو, یہ وہ ہو, اس میں کیا کسی قبائلی سے پوچھا گیا ہے؟ وہ فیصلے بھی تو اسلام آباد سے ہو رہے ہیں نا سر. بالکل اسلام آباد سے ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے قبائلوں کا کہ ہم کہاں جائے, ضم ہو جائے, خود صوبہ بنائے یا کونسل بنایا جائے, سلیکٹڈ کونسل جو مرد اور عورت کا وہ اس میں ووٹ ہو. تو سر جی اس سے پوچھا جائے قبائلوں سے, لیکن تب پوچھا جائے جب وہ کیمپوں سے نکلے, اپنے گھروں میں بیٹھے, اپنے حجرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جرگے کرے, اپنی مسجد آباد کرے. ملاکنڈ ایجنسی جو تھا وہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا, وہاں پہ بھی یہ آپریشن ہوا, لیکن اس کے لیے میڈیا میں آواز اٹھایا جاتا رہا, پارلیمنٹ میں آواز اٹھایا جاتا رہا, تو وہ لوگ 3 مہینوں میں واپس چلے گئے. اور چونکہ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور باجوڑ اور محمد کی یہ حیثیت نہیں ہے صوبے کا حصہ, نہ اس کے لیے اسمبلی میں بات کی جا سکتی ہے نہ میڈیا میں, تو 6-7 سال ہو گئے اور وہ در بدر ہے. سر بہتر نہیں ہوگا کہ صوبے میں ضم کر دیا جائے؟ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, ریفارم ہونی چاہیے, ریفارم سے ہم انکار نہیں کرتے سر, لیکن یہ ایسی غیر مشروط کہ بس ضم ہو جائے نہیں,
ایسی ریفارم بالکل ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایسی ریفارم چاہیے جس میں قبائلی عوام بیٹھے ہو, قبائلی عوام کی رائے ہو اور قبائلی یوتھ اس میں بیٹھا ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. نہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, تو آپ کی اکثریت کیا چاہتی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ناظرین, پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کا یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. افغانی سائیڈ سے آپ لوگ کوئی مجھے یہ تجویز دے دے, سجیشن آپ دے دے کہ یہ جو شکوے شکایات ہے, یہ جو گلے ہے, مستقبل کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ افغان بہن بھائی پاکستان سے خوش رہیں. Youth are the future builder of the country. So ہمیں like government کی طرف سے ہمارا اور پاکستان both borders میں ہمیں support ملے. ہمیں like you can say polish like youth کچھ بھی کر سکتی ہے اگر ان کو خود سے support ملے, اور like اس طرح conferences seminars ہو جائیں, like اس طرح ہم آگے جا کے اپنا جو مخالفات جو ہے border میں ہم I think انشاءاللہ youth کر سکتے ہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب, جو افغان عوام کی میزریز ہے اس میں خود افغان لیڈرز کا حصہ کتنا ہے, پاکستان کا کتنا ہے, امریکہ کا کتنا ہے, باقی پڑوسیوں کا کتنا ہے؟ افغانستان کے اپنے لیڈر بھی کچھ غلطی کر رہے ہیں یا کہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ میں فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنا یہ ایگزامپل ایک دوں گی. اگر گھر میں آپ کے بجلی کا سسٹم خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ خود انجینئر ہو, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فوراً جا کے باہر بھاگے اور کسی اور کو بلائے. پہلے آپ اس میں خود اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کر سکیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں ہے, اگر آپ کو مطلب اگر آپ پہ بجلی بند کی جائے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ گھر کی طرف سے وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے, پہلے آپ کو باہر جا کے وہ چیز صحیح کرنی ہوگی. تو افغانستان کا بھی سملرلی یہی حال ہے. ہمارے اپنے بھی مسئلے ہیں, ہمارے اپنے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے ان کے بھی اپنے جو لاز ہے وہ شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ ریسورسز نہیں ہے, یا پھر غیر مداخل جو ممالک کے مداخلات. تو پاکستانی کہتے ہیں کہ پہلے بجلی بند کر دی سوویت یونین نے, پھر بند کر دی القاعدہ یا اسامہ بن لادن نے, پھر امریکہ نے, اور پھر شاید پاکستان کی باری آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ بجلی بند کرنے کا ذمہ دار صرف پاکستان ہے یا وہ باقی قوتیں بھی؟ پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ایسے ہے جیسے ساتھ والے گھر سے ہمیں بجلی مل سکتی تھی نا, لیکن اس نے بھی نہیں دی ہمیں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے, اگر میرے گھر میں بجلی نہیں ہوگی تو میں تیسرے گھر میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی, کمپلین نہیں کر سکتی کہ بھائی آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں. سب سے پہلے میں ہیلپ مانگوں گی اپنے ساتھ والے. لیکن سوویت یونین بھی ساتھ والا گھر تھا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک مذہب, ایک قوم, ایک پشتون کے لحاظ سے شاید یہ ہمارے ساتھ, اور ایک کلچر کے لحاظ سے یہ ہمارے دونوں کے درمیان, دونوں قوموں کے درمیان, دونوں ممالک کے درمیان شاید اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا. بھائی اتنے کنجوس کیوں بجلی بند کرتے ہو؟ سر ویسے میں ایک بات بتا دوں, جو افغانستان اور پاکستان ہیں ان کا مسئلہ ایک ہے. اگر یہ لوگ پاکستان سے گلہ کر رہے ہیں تو اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں. پشتون اکثر کہتے ہیں کہ ہم افغان ہیں, تو افغان ایک قوم تھی. تو بجلی اگر دیکھا جائے تو پہلے سوویت یونین کو جو دعویٰ دی تھی تو پاکستان یا پاکستان کی کسی رہنما نے نہیں دی تھی, یا جو وہاں پہ حالات خراب ہوئے. لیکن یہ لوگ جو پاکستان سے گلہ کر رہے ہیں یہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے گلہ کر رہے ہیں. جس طرح پٹھان ہوتے ہیں وہ پنجاب سے گلہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب کے پاس تھوڑے وہ اختیارات ہیں. یہ لوگ اگر ہم سے گلہ کر رہے ہیں اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑے اختیارات ہیں, ہمارا تھوڑی فیسیلیٹی ہیں, تھوڑا ڈیولپ ہیں ان لوگوں سے. تو ان لوگوں کو ایجوکیٹ اس طرح نہیں کیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈالی جاتی ہے. تو میں ان کا سب سے بڑا جو گناہگار سمجھتا ہوں وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں یا پاکستان کے لیڈرز ہوتے ہیں. جب گھر کا بڑا کچھ بولتا ہے تو ان کے چھوٹے نہیں دیکھتے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, تو ان کی پیروی کر لیتے ہیں. تو اس طرح جب وہاں پہ دھماکہ ہوتے ہیں تو ان کا اشرف غنی صاحب ہو گیا یا حامد کرزئی صاحب ہو گیا, وہ ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. شاید پاکستان نے کیا ہو, شاید پاکستان نے کیا, لیکن یہ ڈائریکٹ اب ثبوت نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اس طرح جو عوام ہیں تو وہ ڈائریکٹ پاکستان کو مورزم ٹھہراتی ہیں کہ پاکستان نے دھماکہ کیا ہے. اس طرح اگر عامر پبلک اسکول کا واقعہ آپ دیکھیں, آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ افغانستان نے کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سیکرٹ ہے تو سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رہنا دیا جائے. اگر ہم میڈیا پہ اس طرح بیانات دیتے ہیں تو اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں, صرف نفرتیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سوویت یونین کو بھی کچھ افغانوں نے دعوت دی
یہاں پہ گلبدین حکمتیار صاحب، برہان الدین ربانی صاحب، احمد شاہ مسعود صاحب آئے اور پاکستان سے مزاحمت کی درخواست کی کہ ہمیں سپورٹ کرے. اگر اسامہ بن لادن ادھر تھے تو ان کو بھی افغان ملا محمد عمر، افغان ملا داد اللہ، ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، ان کو پناہ دی تھی. پھر جو افغانستان میں اگر امریکہ آیا اور جو حکومت بنی تو بون کانفرنس میں افغانوں ہی کے دڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ بھائی بجلی بند کرنے کے لیے تو اندر سے بھی درخواست کی جاتی ہے، تو سارا بجلی بند کرنے کا الزام پاکستان پہ کیوں؟ میرے خیال میں افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور ریئلٹی کو اگر دیکھا جائے، گناہ یا قصور جو تھا یا حالات جو بگڑ گئے وہ افغان پولیٹیشنز کی وجہ سے تھے. لیکن بعد میں اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے جو کہ یو ایس ایس آر کے خلاف تھے، اور ساتھ ہی پاکستان نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور افغانستان میں انٹرفیئرنس شروع کر دی. پھر افغانستان کے عوام یعنی وہاں پہ جو افغان ہے وہ انہوں نے ہمیشہ ایمپررز کے خلاف، فورنر انویڈرز کے خلاف ہمیشہ سے لڑا ہے، خود ہی لڑا ہے. ان میں یہ قوت موجود تھی کہ اپنے مسائل خود حل کر سکے. پھر اگر ہمسائے ممالک سے اگر انہوں نے کوئی مدد مانگی ہے تو وہ خیر سگالی کے لیے مانگی ہے. انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ یعنی پاکستان نے جس طرح مدد چاہیے تھی اس طرح نہیں کی. حالات کو دوسری طرف لے گئے، حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے، اس سے حالات بگڑ گئے. اسامہ افغان کبھی ایکسٹریمسٹ نہیں تھے. ہماری تاریخ کو اگر دیکھا جائے، یس وی آر فریڈم فائٹرز بٹ وی ہیو نیور ٹیکن اینی ہیلپ فرام دا فارنرز. اور ہم نے تمام جنگیں جو ہے وہ خود ہی لڑی ہے، انگریزوں سے لڑی ہے، رشینز کے خلاف لڑی ہے، سکندر اعظم سے لڑی ہے، خود ہی افغانوں نے لڑی ہے. کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. مدد مانگی ہے تو یہاں پہ خود یہاں کے عوام جو ہے وہ تاریخی ثقافتی لحاظ سے. نہیں، تو ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں، اب تو کہہ رہے وہ خود نہیں لڑ رہے، پاکستان کی مدد سے لڑ رہے ہیں. بالکل، یہ بات تو اب ہم تو یہی 15 سال سے چیخ رہے ہیں کہ طالبانس آر سپورٹڈ بائی دا ناٹ جسٹ پاکستان بٹ ایون ایران. یہ بات نہیں، تو یہ آپ کے اس دعوے کی نفی نہیں ہے کہ افغان کبھی باہر کی مدد سے نہیں لڑتا؟ نہیں لڑتا تو، لیکن یہاں پہ جو مدد آئی ہے وہ خود ہی عوام نے خود جا کے کی ہے. ان کی ایک مذہبی اور قومی ذمہ داری تھی کہ آپ کو تاریخی لحاظ سے انگریز کے خلاف لڑے رشیا کی مدد سے، وزیر بھی لڑے، سوویت یونین کے خلاف لڑے امریکہ کی مدد سے، اور اب بقول آپ کے اگر اپنی حکومت یا امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ود the help of the پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ. تو یہ تو اس دعوے کی نفی ہے کہ بھئی افغان کبھی بیرونی مدد سے. دا گوسٹ وارز میں لکھا ہے کہ افغان جب CIA نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان مجاہدین یا ریزسٹنٹ فورس کی مدد کریں گے، تو انہوں نے ایک جو امریکن ایمبیسڈر تھا پاکستان میں اس وقت، تو اس نے کہا تھا کہ یس افغانستان ول ون دس وار against the Russians, but it will, even with stones, even with sticks, but it will take decades. افغانستان کی سائیڈ سے مجھے کوئی بتائیں کہ آپ پاکستانی حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، اور جو میزریز ہے اس کے لیے اپنی حکومت کو کتنا بلیم کرتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو اور پاکستان کو کتنا بلیم کرتے ہیں؟ میرا نام عبدالہادی ہے اور میرا تعلق افغانستان سے ہے. سر چنگیزی صاحب کو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں پیس کے حوالے سے نہیں، وہ مثبت رول سامنے نہیں آ رہا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے جو ہی الیکشن جیتا تو اس نے 3 دورے ایمرجنسی میں پاکستان کے 3 دورے کیے، مگر ان کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا پاکستان کی طرف سے. اس لیے ان کو انڈیا کا سپورٹ حاصل کرنے میں انہوں نے اس کو پریفر کیا کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے. اور ہم لوگ جو پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی میں سے پریشانی ہو رہی ہے یا شکوہ ہے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستان کے جو تاجر برادری ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک چونکہ نیچرل سورسز سے بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا نیچرل سورسز میں، تو انویسٹمنٹ وہاں پہ آ کر انویسٹمنٹ کرے. جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں
جو سینٹرل سٹیز ہے ان میں یونیورسٹیز بنائیں, وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا قیام مطلب کریں. یہاں کا انویسٹر تو یا تاجر تو ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ادھر انڈیا کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے, ادھر پاکستان سے نفرت کی جاتی ہے, ادھر پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں, تو اگر وہ آئیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نہیں, اصل میں نے کہا نا کہ مطلب یوتھ ہم کر رہے ہیں, تو جب اسی طرح کے یوتھ ایونٹس ہوں گے کابل میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, فاٹا میں, قندہار میں یا جلال آباد میں, اس طرح کے ایونٹس ہوں گے تو ایک آمد رفت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سے جو میں نے میڈیا کا سپورٹ مانگا, اسی لیے میں نے مانگا کہ میڈیا ہی ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بنانے میں. تو جب میڈیا اور یوتھ اکٹھے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ بھی ہمیں سب. میرا نام صبا افراسیہ بھی ہے, میں افغانستان سے تعلق رکھتی ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو میڈیا دکھا رہی ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کو بلیم کرتی ہے, ایکچولی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں. اگر آپ افغانستان کے اندر جائیں تو وہاں پہ عوام کی نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بھی افغانستان میں پرابلمز جا رہے ہیں یا ایشوز جا رہے ہیں وہ سب پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں. افغانستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سب پرابلمز کہاں سے آ رہے ہیں, عوام چاہتی ہے کہ کہاں سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. سو جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں, جو میڈیا نفرت پھیلا رہی ہے یا افغانستان کی گورنمنٹ کی. آپ کا افغانستان کے کس علاقے سے تعلق ہے؟ پنشیر. پنشیر سے تعلق ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی پرابلم نہیں, آپ پاکستانیوں کو ویلکم کریں گے. میں پاکستانیوں کو ویلکم کیوں نہیں کروں گی؟ پاکستانی ذرا ان کے لیے تو سب ایک کلیپ کر لیں. پاکستانیوں کو ہم کیوں ویلکم نہیں کریں گے؟ obviously ہم ویلکم کریں گے. پاکستانی بہت زیادہ وہاں پہ افغانستان میں رہے, وہاں پہ جب اگر آپ تورخم کی بارڈر کراس کریں تو وہاں پر آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اب ہم نے شناختی کارڈ دکھائے یا اپنی پاسپورٹ دکھائے. ویسے بہت زیادہ پاکستانی وہاں پہ جاتے, اپنے کاروبار کرتے, واپس آتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا. جو میڈیا آپ کو دکھا رہی ہے پلیز اس پر بلیو نہ کریں. میں نے چند مہینے پہلے آپ کے پنشیر میں صبح کا ناشتہ وہاں پہ کیا تھا, اور میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنشیر کے ناشتے کا, کیونکہ ہر چیز اس میں, ہر ایک چیز وہاں کی مقامی ہوتی ہے, اور جو محبت دینے والے لوگ ہیں پنشیر کے, تو میں پاکستانیوں یہ سن لے, یہ احمد شاہ مسعود, یہ مارشل فہیم, یہ امر اللہ صالح, اور یہ عبداللہ کے علاقے پنشیر کی ایک بچی آپ لوگوں کو دعوت دے رہی ہے, اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہاں آپ کو محبت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, اور احترام بھی ملے گا. بہت خوب. جی وہ دوسری بات. Thank you. My name is Asma Halimi and I am from Maidan Wardak. سر نے سوال کیا کہ افغانستان پاکستانی لوگوں کو ویلکم کریں گے افغانستان میں, تو میرا جواب یہ ہے جب وزیرستان میں آپریشن ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ پشاور میں, ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی, لوگ پارکوں میں رہ رہے تھے اور زیادہ تر دوسری جگہوں پہ رہ رہے تھے, تو افغانستان میں ان لوگوں کو ننگرہار میں ویلکم کیا اور جلال آباد میں لوگ رہ رہے. تو یہی پاکستان کے لوگ تھے, وزیرستان کے لوگ تھے, جو افغانستان میں جا کے وہاں پہ لوگوں نے ان لوگوں کو ویلکم کر دیا. تھینک یو. جی ان کو دے دیں. میرا نام حفصہ ہے اور میں بھی میدان وردک افغانستان سے ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں زیادہ تر ہماری جو پاکستانی بھائیوں کا یہ زیادہ تر گلا ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیوں افغانستان انڈیا کو سپورٹ کرتی ہے, یا کیوں وہ ہمیشہ انڈیا 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 بولتی ہے. تو بات یہ ہے, تو انڈیا تو افغانستان میں تو 40 ایئر سے وار تھا, اور وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں اکانومک جو کنڈیشن ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اگر ہم ایک ایگزامپل دیں کہ پاکستان, اگر ہمارا دشمن چائنا ہو اور ہم پاکستان سے یہ بولے کہ آپ چائنا کے ساتھ اچھی تعلقات نہ رکھیں, کیا پاکستان ہماری یہ بات مانے گی؟ اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کو اس سے زیادہ تر نفع اور فائدہ مل رہا ہے, کیا پاکستانی بھائی ہماری بات مانیں گے چائنا کے ساتھ سارے نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ چین یا کوئی دوسرا ملک یہاں بیٹھ کے افغانستان کے خلاف کارروائی کرے گا,
جس طرح وہ انڈیا کے اب تو وزیر اعظم بھی مانتے ہیں، ان کے اجیت دوول بھی مانتے ہیں، ان کے باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کریں گے، بلوچ سیپریٹسٹ کو بھی سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کو یہ گلہ ہے کہ انڈیا ادھر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ آرمی پبلک سکول میں جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا، تو پھر تو آپ لوگوں کا گلہ بجا ہوگا نا۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کے اس جرگے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان اور افغانستان کا مستقبل، یعنی دونوں ممالک کے نوجوان، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ جی پاکستان کی سائٹ سے اشتیاق حسین میرا نام ہے، پارا چنار سے میرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اچھا رہنا ہوگا یا برا رہنا ہوگا، ہم ہمسائے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اگر ہم ہر وقت لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے تو کبھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے مسلم ممالک اگر یہ لوگ پاکستان سے اچھے ریلیشن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم انڈیا سے بھی نہ رکھے، کیونکہ تو وہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان پہ حملے کرواتے ہیں۔ اور نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چین سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، آپ امریکہ سے رکھے یا نہ رکھے۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے سالوں میں کانفلکٹ میں رہیں، لیکن پاکستان چین کا بھی دوست رہا اور امریکہ کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر رہا۔ تو افغانی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ ڈکٹیٹ کرنے والے کہ اس سے تعلق رکھے یا نہیں رکھے؟ جس طرح میں پاکستان سے نہیں کہہ سکتا تو پاکستان مجھے یہ کیوں کہے کہ انڈیا سے رکھے یا نہ رکھے؟ لیکن اس بات کے لیے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں کہ بے شک یہ رکھ لے، لیکن اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف کبھی استعمال نہ ہونے دے، کیونکہ یہ جب علاج کے لیے آتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مزار شریف میں کوئی ان کا ایک بیمار پڑ جاتا ہے، وہ پشاور لے کے آتا ہے، ادھر وسط ایشیا کے ممالک ان کو ویزا نہیں دیتے اور یہ لوگ آسانی سے پشاور آ جاتے ہیں، پھر جاتی بھی ہے نا۔ اور دوسری طرف جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کی برائی بھی کرتے ہیں، ان کی حکومت۔ جی ان کو دوبارہ دے دے وہ۔ جی جی سر، انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے علاج کرتے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی ٹکٹ افغانوں کے لیے کتنی ہے؟ 6000۔ کابل سے دہلی جا کے آپ کو 6000 پیمنٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ جا کو آپ کو بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو پر ہم کیا کہیں کہ ہم لوگ انڈیا پہ جاتے ہیں، ہمارے وہاں پہ علاج ہوتی ہے اور ہمیں وہاں پہ کوئی ایشوز ہم فیس نہیں کرتے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ علاج کر دیا، پاکستانی وہاں پہ جاتے۔ بات یہ ہے کہ کب تک اس طرح یہ میڈیا کو ہم آگے لے جائے، جس طرح میڈیا ہمارے اندر کی اوپر نفرت پھیلا رہی ہے، کب تک ہم اس کو اس طرح یوتھ بھی اپنے دماغ میں یہ رکھے گی؟ ٹھیک جی، آپ بات مکمل کریں، وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ سر پھر سے وہی بات ہوئی جس طرح سے اشتیاق سر نے کہا کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور پیشنٹس آتے ہیں اور پتہ نہیں بم بلاسٹ۔ آپ نے کسی بھی پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بم بلاسٹ کے لیے پاکستان آیا ہو؟ وہ تو کہ RMI اور نارتھ ویسٹ کی فیس بھر دیتے ہیں اور وہیں پہ اپنی ٹریٹمنٹ کر کے چل جاتے۔ وہ الگ سی بات ہے جو کچھ انلیگل آ جاتے اور خود پولیس، پاکستان پولیس کو 10,000 روپے دے کر انلیگل پاکستان میں داخل ہو جاتے اور پھر یہ کام کر دیتے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن یہ کبھی کوئی پیشنٹ نہیں ہے۔ اچھا ادھر مائک دے۔ میرا نام ہما خان مسعود ہے اور میں ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا ان کو جواب ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ٹکٹ 6000 ہے۔ ان سے یہی کہنا ہے کہ انڈیا کی ٹکٹ جو ہے وہ 6000 ہے اور یہ آسانی سے انڈیا جا سکتے ہیں۔ میں انہیں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، پاکستان کا تو وہ دشمن ہے، وہ تو آپ کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو انڈیا تو آپ کو انڈائریکٹلی ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے۔ اس کو آپ ایسا وہ نہ لے کے وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی وہ رکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی اس کی فوائد کے لیے جو ہے نا آپ کو 6000 روپے ٹکٹ دے رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کے خلاف یوز کر لے۔